बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने ज़हमत दी है कि वो जिसे बड़ा मशहूर मिसरा नहीं है कि बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्वा मेरे आगे, कहाँ से बात शुरू की जाए और क्या क्या पूछा जाए। उधर मुल्की सियासत, उसमें हिद्दत और शिद्दत पैदा करने की कोशिश, इदारों के ख़िलाफ़ ज़हर आलूद मुहिम और फिर किसी भी मुखालिफ को छोड़ना नहीं है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उधर हम ये देखते हैं कि जो पार्लिमानी अमूर हैं वो हम अदालतों में भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ख़ित्ते में जो सूरत हाल है, जो तब्दीलियाँ हैं, जो दुनिया के अंदर नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। SCO का वज़राए ख़ारजा का इजलास गवा हिंदुस्तान में हुआ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ गए, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुँचे, और कल उनका बड़ा मसरूफ़ दिन होगा, आप देख पाएंगे। लेकिन मुल्की सियासत, और ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं कि वो सूबे जिनसे आवाज़ें आती हैं कि हुकूक पूरे नहीं मिल रहे, उनका हल कैसे निकालेंगे। और फिर ये सवाल भी ज़रूर आज अभी आप सुनेंगे और उसका जवाब भी सुनेंगे कि वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मेरी हुकूमत क्यों गिरी थी और क्यों मुझे छोड़ गए मेरे रुफ़का, मेरे साथी, आज उसका भी जवाब, और ये पलंदे मेरे पास हैं, आज जवाब इस सूरत में भी मिलेगा। और फिर हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से भी पूछेंगे कि ये बताइए होया की सी, क्यों कर। और फिर इनसे ये भी पूछेंगे जब आप हरम मदीना में थे तो फिर आप पे क्या गुज़री उस वाक़े के बाद कि जहाँ रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, वहाँ सियासत के अंदर इतनी शिद्दतें, और वो जो तौहीन हरम मदीना की गई उसके बाद इनकी फीलिंग्स क्या थी। मेरे साथ मौजूद है जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात जनाब नवाब शाहज़ैन बुगटी। बहुत शुक्रिया बुगटी साहब आपके आने का। बातें बहुत सारी हैं, 2020 खेलेंगे आज हम। और ये बताइए, हुकूमत भी ले ली आपने, इक़्तिसादी मसाइल भी हैं, अवाम को कोई खुशखबरी भी मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा जो हुकूमत आप देख रहे हैं, इन्होंने कोई फूलों के सेज पे हुकूमत छोड़ी नहीं थी जो हमने ली है। मुश्किल हालात में हुकूमत ली है कि पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में जाने से बचाया जाए। जो मुश्किलात इन्होंने मुल्क के लिए, आवाम के लिए खड़ी की थी, उसमें मज़ीद इजाफ़ा ना हो, इसकी वजह से तमाम इत्तेहादी जमातों ने कोशिश की। एक आइनी रास्ता था, इस्तेमाल किया, और जिधर इमरान ख़ान अपनी अक्सरियत खो बैठे थे, और ज़ाहिर है जब आप अक्सरियत खो बैठते हैं तो आपको हुकूमत करने का हक़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा रचाया पूरे मुल्क में कि जी मुझे बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत निकाला गया, और अगर बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत निकाला जाता तो इमरान ख़ान 4.25 साल हुकूमत न कर पाते। और ज़ाहिर सी बात है जो नुकसान उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को दिया, शायद किसी लीडर ने दिया हो। देखिए, इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में जो कर्ज़े लिए गए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। न मेरे कहने से वो कर्ज़े ज़्यादा होंगे, ना उनके कहने से कम होंगे। तो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, देख लीजिए। और मेरी दरख्वास्त होगी पाकिस्तानी कौम से जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो सिर्फ़ इमरान ख़ान की तकारीरें देख के ये समझते हैं कि इमरान ख़ान बड़े ही अच्छे लीडर हैं और इमरान ख़ान के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा इमरान ख़ान की कारकर्दगी देखिए, जो नुकसान इमरान ख़ान ने पहुँचाया है पाकिस्तान को, जितना कर्ज़ा पाकिस्तान पे इमरान ख़ान ने चढ़ाया है, शायद किसी हुकूमत ने इस तरह का जुल्म पाकिस्तान के साथ किया हो। अच्छा जी, मैं वो जो आगे चल के करना था, अभी पहले सवाल वही कर जी बताइए। बुगटी साहब, कहा जाता है कि छोड़ा नहीं गया था, छोड़ गया था खान साहब। कहानी क्या है? किस तरह से जी? कि आपने खान साहब को छोड़ दिया तो वो कहते हैं जी साजिश हुई, और सारे जो मेरे साथ थे हुकूमत में वो मेरा साथ छोड़ गए। बात यह है कि जी कि जिस तरह वो बातें करते हैं
عمران خان کی بات کا کیا بھروسہ، وہ آج کچھ، آج سے مراد ابھی کچھ، تھوڑی دیر بعد کچھ اور پھر کچھ اور. تو اس پہ تو آئی وڈ ناٹ رسپونڈ ایکچولی. ان کی ہر بات کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اپنی کسی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں. اور جہاں تک حکومت چھوڑنے کا تعلق تھا، دیکھیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، عمران خان کی طرح حادثاتی طور پہ منتخب نہیں ہوئے. عمران خان جو اپنی پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے بے تحاشا اچھی چیزیں کی پاکستان کے لیے، تو عمران خان الزام بھی ٹھہراتے ہیں سیاسی لوگوں پہ، تو آج تک کچھ ثابت کیوں نہیں کر سکے، کوئی ایسی چیزیں پاکستانی قوم کو دکھا کیوں نہیں سکے، سوائے چور، سوائے ڈکیٹ، چوری، ملک لوٹ لیا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے وہ 100 لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے ملک سدھارنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کوئی ان سے یہ پوچھیں اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان میں. جس طرح کی گفتگو ان کے دور حکومت میں ایوانوں میں ہوتی تھی، شاید نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد ہوگی. تو پی ٹی آئی جس طرح سے اقتدار میں جب تھی، تو ان کے دوران حکومت آپ نے، پورے ملک نے، اوورسیز پاکستانی نے، پورے گلوبل لیڈرز نے دیکھا ہوگا، اور پاکستان کا ایک طرح سے مذاق اڑایا جاتا تھا کہ جی یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. دیکھیں ہر جگہ کی ایک الگ انوائرمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے تو وہ انوائرمنٹ ہی خراب کر دی پورا. وہ کہتے ہیں آپے کا آپا بگاڑ دیا، انہوں نے وہ حال کیا. تو پاکستان کا ایک طرح سے مذاق انہوں نے بنا دیا تھا. دیکھیں ہمیں، اگر آپ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، آپ چیزیں ضرور سامنے لائیں، آپ ڈیبیٹ کیجئے، مگر گالم گلوچ سے نہیں. یا آپ کسی کو مطمئن کریں، یا آپ کسی کو مطمئن کریں، یا آپ مطمئن ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی مطمئن نہ ہو، دوسرا بھی نہ ہو، اور آپ بولیں جی میرا راستہ. ایسے نہیں ہو سکتا. میں پھر سوال وہی ہے کہ کیوں چھوڑا، وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھیں، ان کے معاون تھے. ہمارے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا علاقہ بلوچستان سے تعلق ہے، اور ہمارے علاقے کے عرصہ دراز سے آئی ڈی پیز ہیں. سن 2005 کے بعد میرے علاقے اور میرے قریبی علاقے اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے، جس میں بلوچ ہیں، پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، جس میں پشتونز ہیں، جو آج بھی، آج دن ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، وہ 2005 کی بات ہے. دے اسٹل ایز آئی ڈی پیز، جن کے لیے نہ صوبہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں 2005 سے لے کے آج دن تک کوئی آئی ڈی پی کیمپ کا انتظام نہیں کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ڈی پی کیمپ میں بڑی اچھی سہولیات ہوتی ہیں، جیسے صوبہ سرحد کے جب آئی ڈی پیز نکلے تو ان کے لیے کیمپس بنائے گئے، تو ان بیچاروں کے لیے تو وہ بھی نہیں بنایا گیا، اور آج تک نہیں. اور اس سے زیادہ آئی وڈ ایڈ ان اے وے کہ یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو 2005 سے لے کے آج تک جو ان کا آئینی بنیادی حق ہے، ووٹنگ رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا. تو یہ تو سب سے بڑی زیادتی ہے. تو اب اگر تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس حکومت کے ساتھ ہیں، اور اس شخص نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں ڈیولپڈ علاقے نہیں بلکہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ڈیولپ کروں گا. آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید پہلی تقریر میں کہا تھا، if I'm not wrong، بالکل، اور کہا تھا کہ جس میں میں جنوبی پنجاب کا ذکر کرتا ہوں، مینیفیسٹو میں ڈالا گیا تھا، بیشتر بلوچستان کی میں بات کرتا ہوں، سندھ عمر کوٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن ان علاقوں کی بات کرتا ہوں، اور ایف آر ایکس فاٹا ایریا کی بات کرتا ہوں. تو 3.25 سال کے عرصے میں ان جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا، وہ اپنے وہ کارکردگی دکھائیں، وہ ان کو اپ لفٹ کیا ہوا کوئی ڈسٹرکٹ بتا دیں. جنوبی پنجاب میں کیا توسا اپ لفٹ ہوا، راجن پور اپ لفٹ ہوا، بلوچستان میں کیا چاغی اپ لفٹ ہوا، ڈیرہ بگٹی ہوا، کولو ہوا، کوئی ایریا بتا دیں، عمر کوٹ اپ لفٹ ہوا یا وزیرستان اپ لفٹ ہوا. صرف باتیں تھیں. تو ان لوگوں نے کہا جی نو مور. آپ عمران خان کے ساتھ
بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے، جنہوں نے سوائے دعووں کے کچھ نہیں کیا. ووٹ تو ہم نے ہی آپ کو دینا ہے، آپ کو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ووٹ دے کے کامیاب کریں گے، اور اللہ نے چاہا اگر یہ آئی ڈی پیز آ گئے تو اس میں سے ایک بڑا نمبر ہمارے علاقے کا بھی ہے. اچھا میں مفتی صاحب یہ خزدار ڈویژن ہے یا ملتان کے، میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی رپورٹ بھی ابھی اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کے بلوچستان کے یا آپ کے جو ایریاز ہیں وہاں سے آ کے جو ڈیفرنٹ جو دیگر صوبوں میں اب ہیں یا رہ رہے ہیں ان کے اب کیا شمار کس میں ہوگا؟ وہ پنجاب کے ووٹ ہوں گے، وہ آپ کے ووٹ کیسے، وہ آباد کاری کیسے ہوگی؟ اور آپ نے تو اس پہ کام بھی بہت کیا نا، اور خان صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے میٹنگ میں یہ طے کیا تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. ایسا ہے کہ پہلے افتخار چودھری صاحب جو سابقہ چیف جسٹس تھے، ان کے دور میں ہم یہ بات کرتے تھے کہ جی 2.25 لاکھ سے زیادہ آئی ڈی پیز ہیں ہمارے علاقے کے، اور بیشتر علاقوں کے بھی ہوں گے، جدھر فیڈریشن ان زمانے میں یہ کہتی تھی کہ نہیں جی 138 یا 140 کا فگر ہے. ویریشن آف نمبر تھا بٹ ایکسیپٹ سب کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس دفعہ بھی جب حکومت بنی 2018 میں، ہم نے کہا جی وہ آئی ڈی پیز ہیں انہیں واپس لائیں، ان کا بھی حق ہے. اگر کے پی کے لوگ گئے تو ان کے لیے بھی واپسی کا انتظام کیا جائے جیسے سب کے لیے، کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی شہری ہیں جتنا اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ میں رہنے والا کوئی شخص ہے. بالکل. تو مہربانی کیجئے، پچھلے 15 سال میں ان کے ووٹ کا استعمال نہیں ہوا تو اس سے ووٹنگ پروسیس سے دور رکھا گیا. تو اب مہربانی کیجئے اگلے 2023 کے الیکشن میں ووٹ پروسیس سے باہر نہ رہیں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم نے یہ پروسیس کیا. I was in different divisional headquarters, بلوچستان، سندھ، پنجاب، ڈی سیز، کمشنرز، آر پی اوز، ڈی پی اوز، تمام سے میٹنگ ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. آن بہاف آئی ہیو گیون انسٹرکشنز کہ جی جو شخص بلوچستان سے ہجرت کر کے آیا ہے ان کا ڈیٹا کمپائل کیا جائے. اور بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے، تو اگر کوئی خواتین کہ جیسے شناختی کارڈ کی وہ تصاویریں یا نہیں دینا چاہتے تو آپ شناختی کارڈ نمبر درج کر لیں. اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو ان کے والد کا نام لکھ کے اور اس کو ایز اے فیملی ٹری کنیکٹ کیجئے. اور جن کے پاس شناختی کارڈ ایشو نہیں ہوئے کیونکہ ان کے پاس لوکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ اس علاقے میں جا نہیں سکتے، وہ مہاجر کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اسے بھی ان کے والد یا چچا کسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے کس علاقے سے ہجرت کی، کدھر بیٹھے ہیں، کب سے بیٹھے ہیں، پولیس رپورٹ اٹیچ کیجئے. چیف سیکرٹریز نے تمام کمشنرز کو بتایا، کمشنرز نے ڈی سیز کو بتایا کیونکہ سب موجود تھے، پولیس سب نے پارٹیسپیٹ کیا، اور تقریباً اس میں 56,000 خاندان رجسٹر ہوئے. 56,000 جی یہ خاندانوں کی بات کر رہے خاندان، ہیں، جس میں انڈیویجول چھوٹے بڑوں کی ہم بات کریں تو 3 لاکھ سے زیادہ ہیں، کوئی 3,04,000 قریب افراد بنتے ہیں. ہیں. اور یہ کن ایریاز سے ہیں؟ یہ جی بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں آباد ہیں، یہ کوئٹہ میں آباد ہیں، یہ خزدار، لاسپیلا، ہب چوکی میں، سندھ میں کراچی، حیدرآباد، جامشورو، سکھر، پنجاب میں بھی ہوں گے، روہڑی، جیکم آباد، شکارپور، سانگڑ، نواب شاہ، پھر اس طرح کیا کہتے ہیں پنجاب میں رحیم یار خان، صادق آباد، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور، ان علاقوں میں. ان ایریاز میں. جی اچھا جب آپ نے یہ کمپائل کر لیا، پوری رپورٹ بن گئی اور سرکاری رپورٹ ہے یہ چیف سیکرٹری کی ہدایت پہ اور پھر ڈپٹی کمشنر فیڈرل گورنمنٹ آن مائی انسٹرکشنز آپ کی انسٹرکشن پہ پھر چیف سیکرٹری نے وہ ساری ہم نے جب میٹنگ کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے ڈائریکشن پاس کیے کہ جی ہیل کم سی آل دی کمشنرز ان پرسن. جی میں سارے کمشنرز سے خود ملا، وہاں انسٹرکشنز دی، بتایا کہ یہ لوگ ہیں، آپ اس کی ایک اسٹڈی کروا لیں، اور اپنے اے سیز، ڈی سیز سب کو انسٹرکشن، ڈی سیز تو موجود تھے، انہوں نے اپنے پھر سٹاف کو ڈائریکشنز دیے، اور ہمیں یہ رپورٹ بنی. جی یہ رپورٹ بنی. خان صاحب کے پاس آپ لے کے گئے یہ رپورٹ؟ جی ہم نے یہ جو آپ اور یہ ناظرین کئی والیومز ہیں اس قسم کے، یہ جو نواب صاحب کے پاس بھی اس طرح کے بڑے بڑے بکسے ہیں میرے پاس،
جس میں یہ ابھی بھی ہمارے آفس میں موجود ہے, جی, میں ناظرین کو بتا رہا ہوں. ہر شخص کی ڈیٹیل ہے. I'll just read it out. جیسے یہاں ایک نوجوان ہے, اس کا نام باز محمد ہے, اس کے والد کا نام محمد رحیم ہے, a family of 8, NIC number 55201364000369. اس نے جی 2005 میں ہجرت کی, اور یہ آج دن تک یہ جو یہ ڈیٹا بنا ہے, یہ ڈیٹا 2020 میں کمپائل ہوا تھا, تب تک یہ آدمی بارکھان میں جا کے بیٹھا ہے, اسی طرح کوئی جام شوروں میں بیٹھا ہے, کوئی مٹیاری میں بیٹھا ہے, کوئی جعفر آباد میں. when it was compiled, ہاں جی, یہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی, آپ وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے ان کے پاس لے گئے, ہاں جی, پھر کی ہوا؟ ہم نے جا کے بتایا, ہم نے کہا جی ایوری تھنگ از ریڈی ٹو گو. اسٹل ہم نے سب نے بڑی محنت سے دن رات اس پہ کام کیا, اور میری رپورٹ نہیں ہے. ہم نے جب انسٹرکشنز دیے تو صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, صوبہ پنجاب تمام نے اپنی رپورٹ بھیجی, جس میں ہر آدمی کا فرداً شناختی کارڈ, ان کے پریویس ایڈریسز, کرنٹ ایڈریسز درج کر کے بھجوائے وفاقی حکومت کو. اور ہم نے کہا کہ جی اب جس طرح فاٹا کے آئی ڈی پیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھی, لائک وائز ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جائے, اور پرائم منسٹر پاکستان شوڈ اناؤنس their return. پھر ہو گیا اناؤنس. اس پہ وزیر اعظم دین انہوں نے کہا جی I would still want to verify کہ یہ لوگ آیت درست ہیں یا نہیں ہیں. This is what he said کہ I would want to verify. تو ہم نے کہا کہ جی یہ کوئی بڑے بڑے شہر نہیں ہے کہ جہاں کوئی جا کے آباد ہونا چاہے گا. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ بگٹی کی, ہم بات کرتے ہیں کولو کی, ہم بات کرتے ہیں لورالائی کی, ہم بات کرتے ہیں کلات کی, ہم بات کرتے ہیں ماشکے کی, خوزدار کی, ڈفرینٹ پارٹس آف بلوچستان, تو کوئی شخص آئی ڈی پی کی جو آپ 5 لاکھ روپے رقم دیتے ہیں پر ہاؤس ہولڈ, اب تو 5 لاکھ میں میرا خیال ہے مکان کی چھت بھی شاید نہ ڈلے جس طرح مہنگائی بڑی ہے. تو why would somebody would want to get 5 lakh rupees benefit, اور وہ یہاں سے اپنے آپ کو آئی ڈی پی کروائے, اور وہ فلیگ ہو جائے گا امیجیٹلی. جو شخص وہاں جائے گا ڈی سیز انہیں رجسٹر کریں گے, اور جیسے انیشل آپ انہیں گاڑی کا کرایہ اور چند مہینے کا راشن دیتے ہیں, پھر چند ماہ گزرنے کے بعد آپ لاکھ روپے دیتے ہیں, پھر 1 لاکھ روپے کی پیمنٹ ہوتی ہے. پیریڈ آف 9 months میں سارا پروسیس ہو جاتا ہے. کوئی میری ذات کو, میرے آفس کو یا بلوچستان گورنمنٹ کو یہ پیسے نہیں دینے چاہیے تھے. نادرا نے ڈسپرسمنٹ آف کیش کرنی تھی, تھرو بینکس کروانی تھی, اور انڈیویجولس کو جانے تھے, ہمیں نہیں جانے تھے. تو ہمیں وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ مسٹر خان وانٹیڈ ویریفیکیشنز آن واٹ. مطلب یہ وہ نقطہ تھا جس تو ہم نے اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جی اب ہم نے آپ سے کہا کہ تیاری کیجئے, بہت جلد the Prime Minister then would announce your safe return to your hometowns, اور لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی. اور جب ہم نے یہ بتایا کہ I don't know he's asking for some verifications, جبکہ یہ فرداً ہر کسی کو یہ پیمنٹس جانی, اور کوئی 5 لاکھ روپے ہیں اس پہ. I don't know یا وہ ایک ڈیلے ٹیکٹک تھا جس پہ ہمارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کو اس حکومت کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے آپ کو کامیاب کیا, اور اگر ہم یہ آئی ڈی پیز بھی آ گئے تو ہم بھی بلوچستان میں اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے اپنے رائے کا اظہار لا سکتے ہیں سامنے. صحیح. اچھا جی, لیٹ سے میں اب چونکہ اور بھی بڑے ٹاپک ہیں ہمارے آگے, لیٹ سے یہ لوگ واپس اگر آ جاتے ہیں تو پھر کیا نشستوں پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے کہ بلوچستان کی نشستیں؟ جی ابھی آپ کے سامنے ہے کوئی ڈاکیومنٹ ایک سرکولیٹ ہوا ہے سوشل میڈیا میں, نظر آتا ہے کہ شاید بلوچستان کی غالباً پہلے ایم پی اے کی نشستیں 65 تھیں, تو ابھی آئی تھنک دل بی 67. اوکے, 2 نشستیں بڑھیں جی. اور اسی طرح این اے کی سیٹیں کچھ 27 کا ذکر کر رہے ہیں جنرل, ٹھیک ہے جی, ایک بڑھ جائے گی. تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر 3 لاکھ پلس کی آبادی ایڈ ہوتی ہے تو وٹ آئی فورسی کہ شاید ایم پی اے کی 2 سیٹیں اور بڑھ جائیں, اوکے, اور ایک این اے کی بڑھ جائے. تو میرا خیال ہے
کہ 3 الیکشنز میں زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ. اس دفعہ خدا را سپریم کورٹ آف پاکستان ہر چیز پہ نوٹس لیتی ہے, تو مہربانی کر کے ان کی ریٹرن پہ بھی اگر نوٹس لے کے انہیں جو ان کا, آپ تو نوٹس سے منع کر رہے ہیں نا آج خود. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی معاملات میں کریں, یہ تو ان کا آئینی حق ہے. دس از ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیژن. یہ تو ایک آدمی اگر اپنے ووٹ کا استعمال کرے نہیں کر پا رہا اور اس کو کروانے کے لیے اگر سپریم کورٹ اپنا رول اختیار کرے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا قد کاٹ مزید بڑھ جائے گا. اچھا جی مفتی صاحب, میں نے جو پروگرام کے آغاز میں بھی یہ کہا, آپ وزیر اعظم کے ہمراہ اور دیگر منسٹرز بھی تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں, آپ بھی تھے, عمرہ کر کے آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ نہیں جی عمرہ پہلے مدینہ گئے, پہلے مدینہ, اوکے اچھا پہلے مدینہ جاتے ہیں, وہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے نا عمرہ کر کے مدینہ جاتے ہیں, میرے ذہن میں وہی تسلسل ہے. اوکے آپ پہلے مدینہ گئے جی جی اور حرم نبوی میں وہاں بدتمیزی ہوتی ہے, جی آپ کے بالوں کو بھی پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے, آپ بھی ایک دم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے کسی کے. یہ سب کیا تھا ویسے, فیلنگز کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں خواتینوں کا بڑا احترام ہے. میں اور منسٹر انفارمیشن ہم کٹھے جا رہے تھے, پرائم منسٹر تھوڑے آگے ہم سے چند منٹ پہلے روانہ, تو آف کورس نماز کا ٹائم تھا, تو وی آلسو وانٹڈ ٹو ریچ دیر. تو ہم جا رہے تھے, تو ادھر آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم ان کا پیچھا وہاں پہ بھی نہیں چھوڑیں, ہاں ہم کچھ کریں گے. آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ ورڈس بٹ کوئی جہاں جائیں گے لوگ ان کا پیچھا کریں گے. ہاں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, مطلب میں خام خواہ اپنی طرف سے کوئی بات کروں, بٹ جو کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو اس میں سے بات یہ ہے کہ وین وی ریچ دیر تو انہوں نے شور شرابہ کر دیا. اب اگر ہم لوگ بیچ میں نہ پڑتے اس طرح تو شاید یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ اس طرح اور دھکم دھکے یا اور چیزیں اس طرح وہ کرتے, تو میرا خیال ہے پاکستان کی مزید جگہ سائی ہوتی. اور وہی تو ابھی بھی ہے لیکن مزید ہوتی ہے, مزید خواتین کے ساتھ اور بدتمیزی ہوتی. اور جگہ کون سی ہے, مقام کون سا ہے؟ ہم جب یہاں جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور سعودی عرب جاتے ہیں تو انسان بڑے احترام سے جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب پرائیویٹلی گیا آج سے چند سال پہلے, یہ جو واقعہ ہوا اس سے بھی چند سال پہلے, تو اب نارملی ہر کسی نے دیکھا ہے کہ پولیو کے قطرے جب اب کم عمر ہوتی ہے تو تب پلاتے ہیں. تو وی ور اسٹینڈنگ ان اے کیو, آل دو میرے پاس سرکاری پاسپورٹ تھا, تو میں جب گیا آئی واز ود مائی فیملی, میری بچیاں بیگم ہم سب کٹھے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ مجھ سے آگے ایک بابا جی کھڑے تھے, تو ہی واز ویری ایلڈر ٹو می, ہی وڈ بی آئی تھنک ان ارلی 70s. تو انہوں نے کہا عربی نے کہ جی منہ کھولو قطرے, تو آئے, میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا جی یہ کس چیز کے ہیں؟ کہتے ہیں پولیو کے. میں نے کہا وہ تو بچپن میں سب کو دیے ہیں. تو وہ عربی کہتے ہیں نہیں, یو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ. اب خانہ کعبہ اب انسان کا بنتا نہیں ہے ایسی پاک زمین پہ کوئی یو نو آرگیومنٹ. تو میں نے منہ کھولا, میں کہا چلے کوئی بات نہیں, آل دو دیر از نو ریکوائرمنٹ, بٹ ایسی دھرتی پہ بنتا نہیں ہے آرگیو کرنا. تو وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کر کے کیا حاصل کیا. دیکھیں وہاں تو کہتے ہیں کہ عبادت بھی لوگ بڑے دھیمے آواز میں کرتے ہیں, اور وہاں آپ جائیں نا تو لوگوں کا مزاج بڑا نرم ہے. وہاں تو کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرو. وہاں جب یہ بن رہا تھا نا جی, تو کہتے ہیں جب پتھر توڑتے تھے تو حدود سے باہر اور کپڑا باندھ کے وہ کرتے تھے کہ آواز نہ جائے, کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو انہوں نے تو وہ کر دکھایا کہ شاید کسی انسان نے سوچا بھی ہو. تو دیکھیں جو انسان اس مقدس جگہ پہ جہاں روزہ رسول موجود ہے ایسی حرکت کرے, وہ تو اپنے لیے دنیا میں بھی کچھ اچھا چھوڑ کے نہیں جا رہا, اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کس منہ سے پیش ہوگا. اچھا جی, اللہ کے سامنے تو سب نے پیش ہونا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی, سب نے, لیکن یہ پیشی سے مجھے یاد آ گیا جو دنیاوی پیشیاں ہیں اس میں جس طرح خان صاحب آ رہے ہیں, اور آج یہ فیصلہ بھی آیا ہے کہ فرد جرم بھی اب عائد کر دی جائے گی,
یہ میں عرض کروں گا کہ سعودی عرب میں جب انہوں نے یہ کروایا، ابھی اسے مانتے نہیں ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے ساتھیوں نے خود کہا کہ ہم یہ کروائیں گے، جو بھی کہا، اس کے بعد انہوں نے اچھا دن نہیں دیکھا. آپ پورے سیکوینس وائز دیکھیں، they could not witness a good day for themselves. تو اللہ تو دکھاتا ہے، ادھر بھی دکھاتا ہے، آخرت میں بھی دکھاتا ہے. انسان جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب تو لیتے ہیں، چاہے آپ بادشاہ وقت ہوں، چاہے آپ کسی بھی منصب پہ ہوں، حساب تو ہر انسان نے دینا ہے. وہ دینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو اونگ تک نہیں آتی، وہ دیکھ رہا ہے مسلسل. اچھا مفتی صاحب، اب جو معاشرے کے اندر، سیاست کے اندر حدت، شدت، طرز تکلم، طرز تخاطب، اور بچہ بھی اب اس کا عادی ہونے لگ گیا ہے، اس تنزلی سے کیسے جان چھوٹے گی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جناب بیٹھیے، تشریف رکھیے، اس سے ہم نکل رہے ہیں. اب بچہ بھی ماں کو کہ ماما مجھے یہ لے دو، لے دیجئے، نہیں لے دے نہیں. تھینکس ٹو عمران خان کہ جس نے ملک کے نوجوانوں کو تہذیب سے دور کیا اور بدتمیزی پہ لا کھڑا کیا. یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے، نو بڈی ایلس. اور ہمارے ہاں یہ روایت نہیں تھی، بڑوں کا احترام تھا، اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں، آپ اگر بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، کل آپ نے بھی عمر کے اس حصے میں جانا ہے، جہاں آپ کے بچے بھی آپ ہے. کے ساتھ وہی کریں گے. واٹ گوز اراؤنڈ اٹ کمز اراؤنڈ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. فتویٰ دے دیا. تو ہم تو دوسری طرف جا رہے ہیں. یہ اور مزید لے جانا چاہ رہے تھے. شکر کیجئے کہ چیزیں بچ گئیں، ورنہ یہ اگلے 5 سال اگر حکومت کرتے تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیتے. ان کا تو ارادہ تھا کہ ہم جو قرضہ ابھی 25,000 ارب کا جو لیا ہے، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس سے دگنا تگنا قرضہ لیتے، اور جہاں پھر پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے تھے. کیونکہ عمران خان کے کارکردگی کی مثال کہیں نہیں ملتی. اتنا بھاری قرضہ لینے کے بعد کوئی اپنے میگا پروجیکٹس پہ بتا دیں، کوئی یہ بتا دیں کہ جی میں نے سڑکوں کا یہ جال بچھا دیا، میں نے ریلوے میں یہ امپرومنٹ کی، میں نے ایویشن کو یہاں اپ لفٹ کیا، میں نے پورٹس میں یہ ایڈیشن کر دی، میں نے جی بڑے ڈیمز یہ بنوا دیے، بگ سائز ڈیمز کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے جی سولر سیکٹر میں یہ کرا دیا. ڈیمز فنڈ تو بنا تھا. گزارش یہ ہے، میں ڈیمز فنڈ کی، اچھا آپ نے بات کی، ڈیمز فنڈ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے، کین یو پلیز ٹیل می، اور پاکستانی قوم بھی اس چیز کو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی رقم میں ڈیم نہیں بنتا جتنی رقم اکٹھی ہوئی تھی. اس سے کئی گنا زیادہ پیسے آپ کو درکار ہیں. بالکل چاہیے. کئی 100 ارب سے اوپر کی بات ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ تو 100 ارب بھی نہیں تھے. تو دس واز اے جوک. لوگوں کو صرف اپنی طرف لانے کی تھی کہ جی وی آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دی نیشن، بٹ ہم آپ کے توسل سے قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، بھلے وہ اپنے آج کل تو ہر چیز میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ ہے، گوگل کر لیں، چیزیں دیکھ لیں کہ ایک بڑے سائز کا یا مڈ سائز ڈیم کی ایسٹیمیٹڈ پرائز کیا ہے. کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں یا ان کا بیانیہ غلط تھا؟ ان کا سوائے غلط بیانیے کے کچھ بھی نہیں تھا پاکستانی نوجوانوں کے لیے. اچھا مفتی صاحب، ابھی نوجوانوں کی بات ہوئی، انسداد منشیات کی منسٹری کے آپ وزیر ہیں. جب آپ نے یہ منسٹری سنبھال لی تو کیا تھا آپ کے پاس جو رپورٹس آئیں کہ نشے کی لعنت تو بہت زیادہ پھیل بھی چکی ہے، اس کو وہ کیا ڈیٹا کیا ہے اور اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو لاسٹ ڈرگ سروے ہوا تھا اسے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہم نے آتے ہی ڈرگ سروے سٹارٹ کرا دیا ہے. ہمیں امید ہے، جس میں یو این او ڈی سی نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلے سال کے درمیان میں جا کے دیں گے، مگر ہم نے کوشش کی ہوئی ہے اور انہیں بارہا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وی وانٹ اٹ دس ایئر بیفور دی ونٹر اسٹارٹس، مطلب سم ویئر ان سپٹمبر، کہ سپٹمبر میں جو بھی انٹرم سیٹ اپ آتا ہے کہ وہ اس پہ ایٹ لیسٹ چیزیں سامنے ہوں گی. اور جب اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی، دل ہیو دی کنکریٹ رپورٹ
کہ جی دس از دی ریگارڈنگ دس یا تو یہ پوزیشن ہے. اور دوسری چیز ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ پریویسلی ہمارے نہیں پورے گلوبل میں بات کروں گا, there was traditional drugs which was heroin, opium, hashish. اینڈ اس کی یوزیج خاصی کم تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں اسپائک ان سنتھیٹک ڈرگس ہیں. ایکچولی سنتھیٹک ڈرگ ہیز ریپلیسڈ دی ٹریڈیشنل ڈرگ پوری دنیا میں, ہمارے پاس نہیں پوری دنیا آئس میں. ہے اور دیگر جی چیزیں سنتھیٹک کی میں بات کر رہا ہوں, خاصی سستی بھی ہے وہ, اور 11 سال کی عمر کے بچے 15 سال کی عمر کے بچے نشے میں آ رہے ہیں. اب ایل ایس ٹی اسٹرپ ہے, وہ ایسی اسٹرپ دکھتی ہے کہ یہ, یا ہم اگر یہ سٹورز پہ جاتے ہیں تو لیسٹرین کے ماؤتھ واش ماؤتھ فریشنر اسٹرپس آتی ہیں, اس ڈبے کر کے اگر وہ ڈال دیں تو کسی بچے کم عمر 15 سال کے بچے کے بیگ میں ہو, اسکول بیگ میں ہو, تو اگر والدین کھول کے چیک بھی کریں تو چیک کر کے آپ یہ لگیں گے کہ یہ ماؤتھ فریشنر ہے. اب اس کو ہر پیرنٹ اٹھا کے ٹیسٹ تو نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. تو دیر آر مینی چیلنجز, اور گورنمنٹ آف پاکستان اپنے نوجوانوں کو اس نشے سے دور کرنے کے لیے ہم اویئرنیس پروگرام بھی چلا رہے ہیں, بٹ آئی نو وی نیڈ ٹو ڈو مور. اور کیونکہ اے این ایف ہماری جو فیڈرل فورس ہے جس کی تعداد 4000 بھی نہیں ہے, وی لوکنگ ایٹ دی انٹرنیشنل بارڈرز, وی آر پریزنٹ ایٹ دی ایئرپورٹس, ڈرائی پورٹس, پورٹس ود ان دی کنٹری ود اے ویری لین فورس. آن دی ادر سائڈ اسلام آباد اکیلے میں 10,000 پولیس ہے اسلام آباد میں, اور ایریا 4000 ہے ہمارے پاس 4000 بھی نہیں پورے پاکستان میں فرام آل سائڈز. اچھا جی کرنا اسکول ہماری ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں اور تمام لوگوں سے باتیں آ رہی ہیں, تو there's a discussion going on within our own parliament, with our colleagues, with civil society, کہ ہم رینڈم ڈرگ ٹیسٹ شروع کریں. اور صوبوں سے بھی, ابھی آئی واز پریویسلی بھی میں سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء سے ملا, بٹ آئی ول ٹیل یو کہ ہم رینڈم ڈرگ ٹیسٹ بہت جلد شروع کریں گے, صوبوں کو آن بورڈ لے کے کہ ہم ایک ہی ڈائریکٹ کرے گا, جو اسے رن کرے گا ٹیسٹ کو, اسے بھی نہیں پتا ہوگا. دس ول بی فار دی پیرنٹس ٹو نو کہ آپ کا صاحبزادہ یا آپ کی صاحبزادی خدا نخواستہ اس نشے میں ہے, کیونکہ آدھے سے زیادہ وقت وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں. تو ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد یو ول ہیئر اٹ. مفتی صاحب, جس طرح آغاز میں یہ بات ہوئی, انٹرنیشنلی بلاکس بن رہے ہیں, اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں, کرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں, کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جاندار تقریر بھی کی, اور وہ جانے سے پہلے حکومتی نہیں بلکہ دیگر جماعتوں کے قائدین سے بات بھی کر کے گئے کہ میں اعتماد لے کے جا رہا ہوں ہندوستان. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم, اور کرنا کیا ہے؟ سی پیک بھی ہے, چائنا ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, کہاں پہ ہیں ہم؟ دیکھیے, پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے, جہاں پاکستان کا مفاد, جہاں پاکستانی نوجوان کا مفاد, جہاں ہر پاکستانی شہری کا مفاد, اس سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, وہ جس بھی بلاک کی صورت میں ہو. میری بالکل ٹھیک آپ کو ذاتی رائے ہے, اور ہماری یہ رائے اپنی پوری حکومت کولیشن گورنمنٹ کو بھی ہوگی, کیونکہ یہاں ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے, اور جو چیز ہمارے مفاد میں ہے اس مفاد کو لے کے آگے چلیے. اور کوئی 5-10 سال نہیں, وے فارورڈ نکالیے کہ پاکستان 2050 میں کہاں کھڑا ہوگا. ویژن 2050 کے ساتھ ہمارے گورنمنٹ کو ایک پلان دینا چاہیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اور اگر پاکستانی قوم نے ہمیں دوبارہ موقع دیا
تو انشاءاللہ ہم اس سفر میں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو کوششیں کریں گے اس سے خاصی کامیابی ہوگی۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو کلچر ہم نے پہلے بات کی جو طرز تخاطب ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے آئے قوم کا باپ بھی قرار دے دیا گیا، پھر اس کے بعد گالیاں، پھر اداروں کو بھی نہ چھوڑنا، اس سے جگ ہنسائی نہیں ہو رہی؟ اور میری گزارش ہے کہ let the people of Pakistan decide to vote for people who should decide for them. Don't bring people on political ventilator. جب لوگ سیاسی وینٹیلیٹر پہ آتے ہیں تو ان سے گلہ بھی نہ کیجیے۔ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں، جس شخص کا تھوڑی دیر پہلے خاصا ذکر رہا، تفصیلی ذکر کیا آپ نے، جی، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ سیاسی وینٹیلیٹر کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں تو گلہ بھی نہ کیجیے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، اسمبلی سے استعفے پھر کا نہیں واپس آنے دیں؟ جی، انہوں نے کہا کہ ہم پریشر دے رہے تھے حکومت کو کہ ہمارے پریشر میں آ کے شاید اسمبلیاں توڑ دیں۔ آپ نے نہیں لیا؟ ہم نے کہا تھا کہ بائی ون گیٹ ون کی پالیسی نہیں ہو سکتی، کے پی کے ساتھ بلوچستان اور سندھ کے ساتھ پنجاب، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہی از فارگاٹن۔ پاکستانی قوم نے ووٹ دیا ہے اور اس اسمبلی کو حق ہے کہ وہ آئینی مدت اپنی پوری کرے۔ پریشر کیوں لیں؟ ان کی خیال میں آیا کہ میں اس طرح سے بلیک میل کروں تو یہ بلیک میل ہو جائیں گے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی 2050 کی، یہ کیا ویسے ظلم ہے؟ اور پوری دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی حکومت بدل بھی تو اپنی پالیسیز کو پہ تو تسلسل رکھیں۔ یہ کب تک ہم دیکھ پائیں گے؟ آنے والے بچے کب دیکھ پائیں گے کہ ایک اچھا فیصلہ ہو گیا تو آگے اس کو تبدیل نہ کیا جائے، تاکہ جو معاہدے ہیں وہ تو جاری رہے نا؟ دیکھیں، پاکستان کو اپنی منرل پالیسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ منرل ایکسپلوریشن کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جیم سٹون ایکسٹریکشن، کٹنگ اینڈ ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت جلد اپنی، جیسے پوری دنیا سی بی ڈی آئل، سی بی ڈی گرو کر رہی ہے، ویٹ گرو کر رہی ہے میڈیسنل پرپس کے لیے، انڈسٹری سائڈ کے لیے، تو پاکستان شوڈ ڈو، کیونکہ یہ دیر از اے بگ بوسٹ ٹو اٹ۔ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس کر رہے ہیں، انگلینڈ کر رہا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کر رہی ہیں۔ اور اس میں جو ہے، اگر آپ یہ جو ہیمپ گرو کرتے ہیں تو اس کا جو انڈسٹریل سائڈ ہے، اس میں جب آپ کاٹن میں بلینڈ کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے خاصی اچھے نمبرز پہ۔ تو اس میں آپ کے جو یہاں سے کنسائنمنٹ جاتی ہیں تو یور پیپل وڈ ہیو اے بیٹر مارکیٹ۔ آئی مین ان اے وے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز اگر $2.5 میں پروڈیوس ہوتی ہے اور تب پھر شاید $1.25 میں پروڈیوس ہو، تو ان کے پاس اور مارکیٹس کھل جائیں گے ٹو ایکسپورٹ۔ تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے جیم سٹون میں کام کیا جائے، ہمارے ہاں گولڈ، کاپر، فلورائڈ، کرومائٹ، کوارٹز، مینی مور، اتنا اللہ تعالیٰ نے زیر زمین خزانہ دیا ہے۔ بے شک اگر ہم اس پہ کام کریں، آئی تھنک پاکستان اس خطے میں جیسے 1960s میں سب سے ڈیولپڈ نیشن تھا، وی کین اگین گین دیٹ پوزیشن اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور حکومتیں بدلنے سے میرا خیال ہے وے فارورڈ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ میری ذات کا ہے، نہ وہ کسی اور گورنمنٹ کا ہونا چاہیے۔ یہاں پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کے ہر شہری کی بات ہے، ہمارے ہر نوجوان کی بات ہے، اس سے ہر کسی کا فیوچر جڑا ہوا ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، یہ جب ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں کہ نواب ہے، سردار ہیں، ساتھ مسلح لوگ ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ایریاز میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، آپ کے ایریاز میں جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
اور بات یہ ہے کہ ہر ایریا کے حالات مختلف ہیں. یہاں بڑے بڑے تاجروں نے سیکیورٹی گارڈ پھیرانا شروع کر دی ہیں. اٹس اے ٹرینڈ اور اے فیشن فار دیم. کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں, تو ضرورت جسے ہے تو ضرورت کے تحت تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور دس از ناٹ اے فیشن فار ٹرائبل پیپل, اٹس دیئر نیڈ اینڈ دیر از اے بگ کاسٹ ٹو اٹ. اٹس ناٹ ایزی. اپنے اخراجات سے زیادہ ان کا خرچہ ہوتا ہے. ایک گاڑی کے بجائے آپ 8 گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, تو یور ایوری ٹریول از ملٹیپلائی بائی 8 اینڈ یور ایکسپینس ڈیلی از ملٹیپلائی بائی 20. پھر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ اپنے علاقوں کو اس طرح سے ترقی یافتہ کیوں نہیں کرتے؟ جی, اپنے علاقوں کے ترقی یافتہ اس طرح سے نہیں کرتے. اب میرا جو علاقہ ہے جہاں سے آئی ایم الیکٹڈ, اٹس 20,000 اسکوائر مائلز مائنس اور 20,000 جی 4 ڈسٹرکٹس پلس کا ایریا ہے. اوکے. اب جہاں اگر پنجاب میں any development is being done through a colleague member, اس کا ایریا لینڈ ماس چھوٹا ہے, لوگ قریب رہتے ہیں, ڈینسڈ ایریاز ہیں, ہماری اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. ادھر آپ نے 20 کلومیٹر دیا پنجاب میں, بہت سارے لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوگا, بینیفیشریز ہوں گے. وہاں جب 20 کلومیٹر دیں گے تو شاید 500 مکانوں کو بھی اس کا فائدہ نہ ہو, 500 گھرانوں کو بھی فائدہ نہ ہو. یہاں شاید 5,000 سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ وجہ بھی ہے. لینڈ ماس جو ہے نا جی, دیٹ ریئلی میٹرز. بلوچستان از آلموسٹ ہاف دی لینڈ سائز آف پاکستان. تو اس کی ڈیولپمنٹ بجٹ اگر آپ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ مجھے کہیں تو پھر سوال بنتا ہے. اچھا جی, تعلیمی میدان میں آپ بھی جب خان صاحب تھے تو بلوچستان کے اندر وہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس یونیورسٹی بن گیا ہے, وہاں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا وہاں تو بنی گالہ کو پہلے یونیورسٹی بنا دیتے, اتنا ہی شوق رکھتے تھے, اتنی خواہش تھی, تو کہتے ہیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. تو بنی گالہ کو بنا دیں یونیورسٹی. دیکھیں آج وہ وزیر اعظم نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ ثابت قدم ہو, اپنی بات کا لاج رکھیں خود, تو ٹیل ہم کل کر لیں. پاکستانی لوگ شاید پھر ان کی اس بات کو ویلکم کریں. نوبڈی ول اسٹاپ ہم کہ آپ بنی گالہ کو یونیورسٹی نہ بنائیں, کیونکہ انہیں بڑا شوق تھا جگہوں کو چینج کرنے کا. تو پلیز ہی شوڈ اسٹارٹ اٹ فرام ہز اون ریزیڈنس. مفتی صاحب, چونکہ ہم اختتامیہ کی جانب تقریباً پہنچ چکے ہیں, یہ مجھے بتائیے, عمران خان صاحب کے حوالے سے توشہ خانہ کیس, ٹیرین وائٹ جیٹ خان کیس اور ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے کا کیس, کس کیس کو سب سے اہم سمجھتے ہیں, اخلاقی اعتبار سے بھی, قانونی اعتبار سے؟ عمران خان نے کسی چیز میں گنجائش نہیں چھوڑی. عمران خان نے اداروں کو بدنام کرنے میں گنجائش نہیں چھوڑی. پاکستان میں ہی وانٹڈ اے سول وار ٹو ٹیک پلیس, مگر اللہ کے فضل و کرم سے ویسا ہوا نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ناکام کیا. اس نے پاکستانی قوم اور اداروں کے درمیان تصادم چاہا, وہ بھی نہ ہو سکا. اس شخص نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے اداروں نے میری حکومت گرائی, اس میں بھی کامیابی نہ مل سکی. اس شخص نے کہتا تھا توشہ خانہ توشہ خانہ. تو کوئی یہ پوچھے, اللہ معاف کرے, ہر جگہ ریاست مدینہ کہتا تھا, اور کہ جی ریاست مدینہ, ہر چیز ہی ٹو اسٹارٹ ود دیٹ. بڑی اچھی بات ہے, مگر اس گھڑی پہ کیا بنا ہوا تھا جو گھڑی اس شخص نے بیچی؟ حرم کعبہ. تو اس شخص کو تھوڑا بھی احساس نہ ہوا کہ میں اس گھڑی نہیں, جس چیز کی تصویر بنی اسی کی لاج رکھ کے اپنے پاس رکھ لوں. وہ خواجہ آصف صاحب اسی موقع پہ کیا تھے نہیں, اور اس گھڑی کی بات نہیں ہے, اس گھڑی پہ جو چیز بنی تھی نا, وہ بیچنے کی وجہ سے ہماری اتنی جگہ سائی ہوئی ہے. جب کہ سعودی ولی عہد کو پتہ لگا کہ اس مدر کمپنی نے فون کیا, جی یہ گھڑی بکنے آئی ہے, تو انہوں نے کہا میں اس کا سب سے پہلا خریدار ہوں, جتنے میں ہوتی ہے میں لیتا ہوں. کچھ تو انسان اپنے منصب کا لاج رکھتا. ہم سمجھتے ہیں ہی واز اے فرسٹ ٹائمر حادثاتی طور پہ, بٹ کچھ تو احساس ہو, کچھ اپنے منصب, اپنا نہیں تو اس منصب کا علاج رکھتا. الیکشن کب ہوں گے؟ الیکشن اپنے آئینی مدت پہ ہوں گے.
عمران خان کے پریشر پہ نہیں. پکی بات. مذاکرات ہو رہے ہیں مگر بڑا کلیئر ہے, نو پریشر ول بی ٹیکن فرام دیئر سائڈ. اپنی آئینی مدت پوری کر کے حکومت الیکشن کرائے گی اینڈ فل اسٹاپ. فل اسٹاپ. آپ مجھے یہ بتائیں فل اسٹاپ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آئینی مدت حکومت کیوں پوری نہ کرے؟ ان لوگوں کا کیا قصور جن لوگوں نے ووٹ دے کے اپنے ممبرز کو اسمبلی میں بھیجا؟ عمران خان کے پریشر کی وجہ سے وائی شوڈ دوز ایریا سفر؟ میرا تو خیال ہے کہ جن علاقے کے لوگوں نے انہیں منتخب کیا یا یہاں سے حادثاتی طور پہ یہ منتخب ہوئے, ان لوگوں کی بھی کچھ حد تک امیدیں جڑی تھیں کہ شاید کوئی ترقیاتی کام ہو جائیں, اینڈ انہوں نے تو ان کی امیدوں پہ بھی پانی پھیر دیا. آپ بھی عوامی امیدوں پہ پورا اتریں گے؟ جی, جتنی ہمیں چیزیں مہیا کی گئی تھیں اتنی ہم نے کوشش کی. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی, ہمارا لینڈ ماس اتنا بڑا ہے, یہاں 5000 گھرانے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, وہاں شاید 500 بھی نہ لے سکیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا مفتی صاحب. ملاقات بھی رہے گی اور ہم چاہیں گے بلا خوف و خطر آپ کے علاقے میں ضرور جائیں. ہماری دعوت ہے آپ کو, جب آئیں we'll be happy to host you there. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ناظرین, ایشو پھر وہی ہے کہ نیت اگر صاف ہے تو منزل مل جایا کرتی ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے راہ روی, شدت اور ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا یہ ہمیں لے ڈوبے گا. ایک دوسرے کا احساس کیجئے اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیے. یہی ہماری پنچ لائن ہے چوتھا ستون کی کہ اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.